मेरी नंद ने मेरा जीना हराम कर दिया था क्योंकि मेरा शौहर मुझसे कहीं ज्यादा अहमियत अपनी बहन को देता था और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, पर इसके मुकाबले में वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करता था और उसकी वजह सिर्फ मेरी नंद थी। मैं बस दिन रात यही सोचती रहती थी कि मुझे अपनी नंद को इस घर से निकालना है। किस तरह निकालना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बस मेरी आंखें अब उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। मैंने बहुत सारी जगहों पर जाकर आमिलों और फकीरों से उसके लिए तावीज़ भी लिए थे, जिससे मेरा शौहर अपनी बहन से तंग आ जाए और उससे नफरत करने लगे, पर कुछ असर ना हुआ। जब मैं बहुत ज्यादा तंग हो जाती थी तो रो रो कर बस यही कहती थी कि अम्मा ने मेरा रिश्ता इस घर में क्यों किया, जहाँ पर बहू की कोई कदर ही नहीं, सारा हुक्म बेटी का ही माना जाता है। पर अम्मा का भी कोई कसूर नहीं था। हम तीनों बहनें अम्मा पर बोझ बन गई थीं। खूबसूरत होने के बावजूद भी हमारा कहीं पर रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तब जाके अम्मा ने मेरा रिश्ता यहाँ पर गैरों में खुद से बहुत दूर तय कर दिया, जबकि मेरी दो बहनें और भी कंवारी बैठी थीं। जब मेरा रिश्ता मेरे शौहर के लिए मेरी सास लेकर आई थी, तब अम्मा ने शुक्राने के नफिल अदा किए थे, क्योंकि 2 बार पहले भी मेरा रिश्ता ठुकराया गया था। अम्मा ने फिर एक मन्नत मानी थी कि जब समीना का रिश्ता कहीं पक्का हो जाएगा तो मैं शुक्राने के नफिल अदा करूंगी। मेरी शादी के बाद अम्मा काफी हद तक पुरसुकून हो गई थी, क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी थी जिसके रिश्ते की उनको ज्यादा फिक्र थी। अब्बा के गुजर जाने के बाद अम्मा ने कितनी तकलीफों से हमें पाला, ये सिर्फ हम बहनें ही जानती थी। भरी जवानी में वो बेवा हो गईं। उन्होंने दूसरी शादी सिर्फ हमारी खातिर नहीं की, जबकि मामू जान अम्मा की दूसरी शादी करवाना भी चाहते थे, पर अम्मा ने इनकार कर दिया कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो मेरी तीनों बेटियां रुल जाएंगी। उनका कोई भाई भी नहीं है जो उनका सहारा बन सके। तो मामू जान ने अम्मा से ये कहकर ताल्लुक खत्म कर दिया कि जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर अपनी बेटियों की वजह से तुम हमारा कहना नहीं मान रही और दूसरी शादी नहीं कर रही तो हमारा तुमसे हर ताल्लुक खत्म है। अब सारी जिंदगी अपनी बेटियों के सहारे ही जीना। 5 भाइयों के होते हुए भी अम्मा ने खुद इतनी तकलीफें झेलकर हमें पाला, जैसे उनका इस दुनिया में कोई भी रिश्तेदार नहीं हो। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अम्मा को जरा सी भी परेशानी हो जाए। अब जिंदगी में कोई भी दुख सुख आ जाए, मैं अम्मा को कुछ भी नहीं बताती, हर बात अपने ऊपर ही बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अम्मा को अब अपने लिए मजीद परेशान नहीं देख सकती थी। अम्मा ने पहले ही मेरे लिए काफी परेशानियां उठाई थी। जब अम्मा ने मेरी शादी उस घर में करवाई तो मेरी सास ने मेरी माँ को बोला कि आपकी बेटी समीना हमारे घर में राज करेगी, क्योंकि मेरी एक इकलौती ही बहू है और मेरी बेटी की इकलौती भाभी। मेरी सास ने मेरी माँ को कहा कि मेरे तो सिर्फ यही 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरी बेटी की भी कोई बहन न थी, इसलिए वो मुझसे हमेशा शिकायत करती थी कि अम्मा, आपने मेरे लिए एक बहन क्यों ना पैदा की, मैं तो बहुत अकेली हो गई हूँ। सबकी बहनें देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती जो मुझसे प्यार करती, मुझसे बातें करती। अब समीना को मेरी बेटी इंशाल्लाह अपनी बहन ही समझेगी। आप अपनी बेटी की फिक्र ना करें। इन दोनों में कभी भी नंद भाभी जैसा ताल्लुक नहीं बनेगा, हमेशा बहनें बनकर ही गुजारेंगी। पर जब शादी करके मैं इस घर में आई तब मुझे पता चला कि ये मेरी नंद बहन तो ना बनी बल्कि दुश्मन बन गई। उसने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। कभी भी मुझे मेरे शौहर के साथ कमरे में अकेला बैठने नहीं देती थी। जो चीज मेरा शौहर मेरे लिए लेकर आता, दौड़ी चली आती और अपने भाई के हाथों से आकर छीन लेती। मैं तो तरस गई थी अकेले कमरे में शौहर के साथ बैठकर 2 प्यार भरी बातें करने के लिए। मेरी नंद इतनी चालाक थी कि उसने अपने भाई के आने का हर वक्त नोट कर लिया था। वैसे तो वो सारा दिन अपने कमरे में बैठी मोबाइल चलाती रहती थी, मेरे साथ घर का कोई काम ना करवाती। मैं जितनी भी थक जाती, भले कितनी भी बीमार हो जाती, वो किसी भी काम में मेरा हाथ ना बटाती। जबकि उसकी खुद की माँ भी उसे हमेशा कहती रहती थी कि तंजीला, अपनी भाभी के साथ घर के काम में हाथ बटाया करो। फिर भी वो अपनी माँ का कहना तक ना मानती थी। मैं भी ये सोचकर अपने घर की खुद साफ सफाई करती रहती थी कि नंद तो मेहमान है, कभी न कभी इस घर से रुखसत हो जाएगी। घर तो मेरा ही है, इस घर का सारा काम मेरी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी सास को कहती थी कि अम्मा, अब तंजीला को घर के काम में मेरी मदद करने के लिए ना बोला करें। मेरा घर है, मैं खुद ही घर का सारा काम कर लिया करूंगी। 4 ही तो अफराद हैं,
کون سا ٹائم لگتا ہے 4 لوگوں کا کھانا بنانے میں۔ میری ساس ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی، وہ میرا تھوڑا بہت خیال کر لیا کرتی تھی۔ وہ اکثر یہ بات محسوس کرتی تھی کہ تنزیلہ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں زیادہ ہی ٹانگ اڑاتی ہے، اسی لیے تنزیلہ اکثر جب ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی تو میری ساس اس کو خواہ ہی کوئی کام بول دیتی جس سے تنزیلہ ہمارے کمرے سے باہر آ جائے اور ہم میاں بیوی کو تھوڑا بہت ٹائم مل جائے آپس میں باتیں کرنے کا۔ ساس کے ہونے تک تو پھر بھی ٹھیک تھا، زندگی عذاب تو تب بنی جب میری ساس اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری ساس ضعیف تو نہ تھی، ان کی ابھی جانے کی عمر نہیں تھی، وہ کافی جوان دکھتی تھی اور اپنی صحت کا کافی خیال بھی رکھتی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کافی نیک خاتون تھی، ان کے چہرے سے تو جیسے نور جھلکتا تھا۔ جانا تو اس دنیا سے ہر انسان نہیں ہے، اسی لیے شاید اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی کر دی کہ ایک دن اچانک ہی میری ساس صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب جا کر بستر پر لیٹی تو انہوں نے آنکھ ہی نہ کھولی اور اللہ پاک کو پیاری ہو گئی۔ میری ساس کے جانے کا میرے شوہر کو کافی صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا باپ بھی میری طرح اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ماں نے ہی اسے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ہی بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور مجھ سے بھی ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ میری ماں کی خدمت کیا کرو۔ اس کا کہنا تو فرض تھا، پر میں خود ہی اپنی ساس کی خدمت دل و جان سے کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس بہت پیاری تھی۔ میں اپنی ماں سے کافی دور تھی، اس لیے مجھے اپنی ساس میں اپنی ماں ہی نظر آتی تھی۔ میں خود بھی اپنی ساس کو بہت پیاری تھی، وہ میرا بیٹیوں کی طرح سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ تنزیلہ میرا اتنا خیال نہیں رکھتی سمینہ جتنا تم رکھتی ہو، مجھے تو لگتا ہے تنزیلہ نہیں بلکہ تم میری بیٹی ہو۔ فرض تو تنزیلہ کا ہے کہ وہ میرا خیال رکھے، پر اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میری ساس میرے سامنے ہی اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتی تھی کہ مجھے سمینہ جیسی بہو مل گئی ہے۔ وہ مجھے اکثر یہ کہتی تھی کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ میرا ذرا خیال نہ رکھتی، کیونکہ میں نے اکثر خون کے رشتوں میں بھی یہی دیکھا ہے کہ ساس بہو بھلے پھپھو بھتیجی ہو یا بھانجی اور خالہ، ساس بہو بن جانے کے بعد ان میں نفرت ہی پیدا ہو جاتی ہے، ذرا پیار نہیں رہتا۔ پر تمہارے ساتھ تو میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، تم تو پرائی ہو کر بھی میری اپنی بن گئی ہو۔ مجھے تم سے جتنی محبت ملی ہے میں ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔ پر دعاؤں کا دروازہ شاید میرے لیے تھوڑا عرصہ ہی کھلا تھا۔ میری نند تو اپنی ماں کی فوتگی والے دن بھی جنازے کے بعد موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور فون پر گھنٹوں باتیں کرنے لگی، جبکہ سارے مہمانوں کو مجھے اکیلے ہی سنبھالنا پڑا۔ میری ساس کے رشتہ دار کافی زیادہ تھے جو 3 دن تک ہمارے گھر میں مہمان بنے رہے، جنہیں مجھے اکیلے ہی سنبھالنا پڑا۔ میری نند نے تو کسی کو چائے تک نہ پوچھی، اسی لیے میری ساس کے سارے رشتہ دار میری تعریفیں کرنے لگے اور میری ساس کی بہن تو مجھ سے یہ بھی پوچھنے لگی تھی کہ تمہاری کوئی بہن ہے تو میرے بیٹے کا رشتہ اس کے ساتھ کروا دو، تم جتنی اچھی ہو ظاہر ہے تمہاری بہن بھی اتنی ہی اچھی ہوگی، مجھے بھی بالکل تمہارے جیسی ہی بہو چاہیے جو گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔ جبکہ تنزیلہ وہ تو ان کی اپنی سگی بھانجی تھی اور اس کا بھی کہیں پر رشتہ نہیں ہوا تھا، تو وہ تنزیلہ کے ساتھ بھی تو اپنے بیٹے کا رشتہ کروا سکتی تھی، پر انہوں نے میری بہن کے لیے ہی کہا۔ میری اماں بھی کیونکہ میری ساس کی فوتگی پر آئی ہوئی تھی تو انہوں نے اماں سے بھی رشتے والی بات بولی، تو اماں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آ کر اس بارے میں بات کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میری بہن کا رشتہ ہونے جا رہا تھا، مجھے اس بات کی کافی خوشی تھی، پر میری نند کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے مجھے اس بات کی بھی فکر تھی۔ جب سارے مہمان چلے گئے تو میں نے سارے گھر کی صاف صفائی کر کے رات کو دیر سے فارغ ہو کر جب اپنے کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ہمارے کمرے کے باہر دروازے پر میری نند کھڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو تو پہلے بھی اپنے بہن کی بہت ہی فکر رہتی تھی، اس لیے وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر آئے اور اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے تنزیلہ، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو تنزیلہ سیدھا کمرے میں گھسی چلی آئی اور کہنے لگی، بھائی مجھے کمرے میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ تو اس کا بھائی بھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہو رہی تھی کہ تنزیلہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں کیسے سو سکتی ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہ تھی جو اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں تھی۔ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ماں کے کمرے میں بھی نہیں سوتی تھی، الگ کمرے میں سوتی تاکہ ساری رات فون پر باتیں کر سکے، اور ماں کے مر جانے کے بعد اب وہ میرے کمرے میں خواہ مخواہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔
کیونکہ اس سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کافی دنوں کے بعد ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی، اسی لیے وہ جان بوجھ کر یہ کر رہی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت نہ گزار سکوں۔ میرا شوہر صوفے پر جا کر لیٹ گیا، تنزیلہ میرے ساتھ بیڈ پر سو گئی۔ صبح کو کافی دیر تک وہ ہمارے کمرے میں ہی سوتی رہی، کیونکہ میری عادت تھی میں صبح کو جلدی ہی اٹھ جاتی تھی اور ناشتہ بناتی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو جگایا تو وہ تیار ہو کر ناشتہ کر کے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ تب تنزیلہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر سو گئی، کیونکہ وہ تب تک ہی میرے کمرے میں ہوتی تھی جب تک اس کا بھائی رہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً وہاں سے چلی جاتی اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ تب اسے ڈر نہیں لگتا تھا جب اس کا بھائی گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھنا تک ضروری نہیں سمجھتی تھی اور اپنے بھائی کے آتے ہی دوڑی ہوئی میرے کمرے میں چلی آتی۔ اس کی عادت تھی کہ دن کو 12 بجے تک سوتی رہتی اور رات کو ساری رات موبائل استعمال کرتی رہتی تھی۔ دن کو سارا دن ہی میرا شوہر کام پر چلا جاتا اور رات کو تنزیلہ ہمارے کمرے میں آ کر سو جاتی۔ میں اس بات سے کافی تنگ آ گئی تھی، کیونکہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ مجھے اب بچہ کر لینا چاہیے، کیونکہ میں گھر میں بہت ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ میں اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی، پر تنزیلہ مجھے اکیلے میں شوہر سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی اس کا بھائی گھر آ جاتا تو وہ فوراً ہی آ کر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ جاتی، کھانا بھی اسی کے ساتھ کھاتی اور سوتی بھی ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے ایک دو بار موقع پا کر شوہر سے اس بارے میں بات کی تھی کہ آپ تنزیلہ پر تھوڑی نظر رکھیں، تنزیلہ سارا دن موبائل پر کسی سے بات کرتی رہتی ہے، پر میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن پر اندھا یقین کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے باتیں سنا کر چپ کروا دیا کہ میری بہن پر مجھے یقین ہے، تم خواہ میری بہن پر الزام مت لگاؤ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آپ پچھتاؤ گے اور پچھتانے کے بعد پھر مجھے مت کہنا کہ میں گھر میں موجود ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں نے ایک دو بار اپنی نند کو بھائی کی غیر موجودگی میں گھر سے کسی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر میری بات پر یقین نہیں کرے گا، پر پھر بھی میں نے بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ تنزیلہ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے میرے شوہر کو بدنامی اٹھانی پڑے، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی عزت بہت عزیز تھی۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میری بہن کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں اس کا بھائی اس کی فکر کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ اپنے شوہر کا اس کی بہن پر اتنا یقین دیکھ کر میں حیران ہوتی کہ اس کا بھائی اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی اور اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اپنی نند کو کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے روکنا چاہتی تھی، پر اس کو روکنے کا مجھے کوئی بھی حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ نہ تنزیلہ نے اور نہ ہی تنزیلہ کے بھائی نے مجھے کچھ بھی بولنے کا حق دیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے لاڈ اور پیار کی وجہ سے تنزیلہ کو بہت ہی سر پر چڑھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے تنزیلہ بہت بگڑتی جا رہی۔ اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد ایک دن میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، تو ہسپتال جانے کے لیے شوہر کو بولا۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے تنزیلہ کو بولا کہ تنزیلہ اپنی بھابھی کے ساتھ ڈاکٹر کے چلی جانا، تو اس نے بھی بھائی کو انکار نہیں کیا۔ اگر اس کے بھائی کی جگہ میں اس کو بولتی کہ تنزیلہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے چلو، تو وہ ضرور مجھے منع کر دیتی۔ تنزیلہ جب میرے ساتھ ڈاکٹر کے گئی تو وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر بیٹھی میرا انتظار کرنے لگی اور میں ڈاکٹر کے پاس ان کے روم میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی کہ وہ ڈاکٹر میرے بچپن کی دوست تھی، جس کا نام فردوس تھا۔ میری دوست مجھ سے میرا حال چال پوچھنے کے بعد میری زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی کہ کیسی گزر رہی ہے۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ ساس کے گزر جانے کے بعد نند نے جینا حرام کر دیا ہے، تو وہ بھی بیچاری اداس ہونے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ مسائل تھے کہ اس کی نند کی اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ میری رپورٹس کروانے کے بعد میری دوست نے مجھے مبارکباد دی، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے کافی خوشی ہونے لگی، تو میری دوست نے مجھے کہا کہ اب تمہیں اپنا بہت ہی خیال رکھنا ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹینشن تو میرے ساتھ ہی ہے، کیونکہ نند کے ہوتے ہوئے مجھے ٹینشن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میری دوست نے مجھے پازیٹیو پریگننسی رپورٹ بنا کر دی، جس پر میری نند کا نام لکھ دیا اور کہا کہ جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤ اور اس کو بولو کہ تمہاری بہن ماں بننے والی ہے، پھر دیکھنا تمہارا شوہر کیسے اپنی بہن کو جلدی سے رخصت کر دیتا ہے اور تمہاری زندگی جہنم سے جنت بن جاتی ہے۔ ساری عمر مجھے دعائیں دیتی رہو گی۔
مجھے یہ کام کرتے ہوئے کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ تو میری دوست نے مجھے کہا کہ اپنے حق کے لیے انسان کو لڑنا چاہیے۔ اگر ہمت نہیں کرو گی تو کبھی بھی شوہر کے ساتھ خوش زندگی نہیں گزار سکو گی۔ اس کے اس طرح ہمت دلانے کے بعد پھر میں نے بھی وہ رپورٹس پرس میں چھپا لی اور نند کے ساتھ واپس گھر چلی گئی۔ کافی دن گزر جانے کے بعد میں نے اپنی پریگننسی کی خبر اپنے شوہر کو نہیں سنائی تھی، کیونکہ پہلے میں وہ رپورٹس اپنے شوہر کو دکھانا چاہتی تھی جو جھوٹی رپورٹس اپنی نند کی میں لے کر آئی تھی۔ ایک دن جب میری نند یہ کہہ کر کام سے کچھ دیر کے لیے چلی گئی کہ میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں، تو میرے شوہر بھی اس دن اتفاق سے جلدی گھر آ گئے اور پوچھنے لگے کہ تنزیلہ کہاں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تنزیلہ تو ہر روز ہی گھر سے باہر کسی نہ کسی سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ تھوڑا پریشان ہونے لگے، تو میں نے موقع پا کر اپنے شوہر کو وہ رپورٹ دکھائی جس میں نند کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ آپ اپنی بہن پر نظر رکھیں، پر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ اپنی بہن پر ہی اندھا دھند یقین کر بیٹھے تھے آپ۔ اب دیکھ لیں، آپ کی بہن نے آپ کے سر میں خاک ڈال دی ہے۔ وہ ماں بننے والی ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب میں ڈاکٹر کے گئی تو مجھے اپنی نند پر پہلے سے ہی شک تھا، اسی لیے میں نے اس کی بھی رپورٹس کروا لی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ خبر میں پہلے آپ کو بتاتی تو آپ مجھ پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے، اسی لیے میں ثبوت کے ساتھ ہی آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت ہی مایوس ہو کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میری بہن کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو، اب میں اسے ایک دن بھی اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اس کو جتنا پیار دیا اس نے اس پیار کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اس نے میرا یقین توڑا ہے، میں اسے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا شوہر بہت ہی مایوس ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ سمینہ، یہ بات اپنے تک ہی رکھنا، کسی بھی تیسرے کو اس بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، میری عزت کا سوال ہے، میری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی عزت کی فکر کرتی تھی، اسی لیے تو آپ کو پہلے بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، پر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا، جبکہ مجھے آپ کی عزت کی بہت زیادہ فکر ہے۔ میرے شوہر کے کہنے کے بعد میں نے ایک دو رشتے والی ماسیوں سے بات کی تھی، پر کہیں پر بھی مجھے کوئی رشتہ نہیں مل پایا، تو میرا شوہر ایک دن اچانک سے خود ہی اپنی بہن کے لیے رشتہ لے کر آیا۔ وہ لڑکا جو میرے شوہر نے پسند کیا تھا اپنی بہن کے لیے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے یہ بات بتائی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں شاید کچھ غلط کرنے جا رہی ہوں، میری وجہ سے شاید تنزیلہ کی زندگی خراب ہونے جا رہی ہے، پر تنزیلہ نے جو میرا سکون برباد کیا تھا وہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ تنزیلہ نے کافی شور مچایا کہ مجھے اس آدمی سے شادی نہیں کرنی جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، آپ لوگ ہوتے کون ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے، میں اپنی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ پر اس کے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے جب بھائی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو میرے شوہر کو تب معلوم ہوا کہ سمینہ صحیح کہتی تھی، تنزیلہ بگڑتی جا رہی ہے، پر میں اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر نے تنزیلہ کی مرضی کے بغیر رشتہ پکا کر کے فوراً ہی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد بہت ہی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکا پہلے بھی شادی شدہ تھا، اسی لیے دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ہم بھی سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے شوہر کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ تنزیلہ نے ایک بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے، جس کے بعد اس کو جلد از جلد اس گھر سے رخصت کر دینا چاہیے۔ تنزیلہ کو رخصت کرنے کے بعد میرا شوہر کافی مایوس اور اداس رہنے لگا تھا۔ جو سکون میں چاہتی تھی وہ سکون مجھے اب تنزیلہ کے جانے کے بعد بھی میسر نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر اب دن رات اسی پریشانی میں رہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی پرورش صحیح نہیں کر پایا، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی تنزیلہ نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھایا تھا۔ میں اپنے شوہر کو سمجھاتی رہتی تھی کہ اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تنزیلہ سے بھی ہو گئی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، آپ کی عزت پر ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، تب جا کر اس کے ذہن سے تنزیلہ کی بات اتری اور وہ اپنے باپ بننے کی خوشی محسوس کرنے لگا۔
یہ خبر سننے کے بعد میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ کھانا تک مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا اور گھر کا کوئی بھی کام مجھے نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس نے سارے گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ شادی کے بعد پہلی بار میرا شوہر مجھے اتنا زیادہ وقت دیتا تھا، کیونکہ تنزیلہ کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا تھا۔ وہ ہر بار ہی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اب یہی سوچتی تھی کہ تنزیلہ کو اس گھر سے نکال کر میں نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہوتی تو وہ کبھی بھی میرے شوہر کو میرا نہ ہونے دیتی۔ اس خوشی میں زندگی کیسے جلدی جلدی سے گزر رہی تھی کچھ پتہ نہ چلا۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور اچانک سے میرے پیٹ میں ایک شدید قسم کا درد اٹھنے لگا، میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہونے لگی، کیونکہ میرا شوہر بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ ویسے تو وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ تمہیں کسی بھی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے، پر اس دن اچانک اسے کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑ گیا تھا، جب میری طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ درد سہتے سہتے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ میرا شوہر میرے پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میں کافی گھبرانے لگی کہ میرا شوہر آخر کیوں رو رہا ہے۔ میں نے چلا کر جب اس سے بات کی تو نرس میرے پاس میرا بچہ لے آئی، جسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میرے بچے میں تو جان ہی نہیں تھی، وہ تو مردہ تھا۔ نرس نے مجھے بتایا کہ میرے بچے نے پیٹ میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ یہ خبر تو میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں چلا چلا کر رونے لگی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہ دکھ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ میں ہسپتال سے گھر آ گئی۔ جب میرا شوہر میرے بچے کا جنازہ لے کر قبرستان چلا گیا، تب مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے تنزیلہ پر جو الزام لگایا تھا یہ اسی کی سزا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے اس پر اتنا غلط الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اس کے بھائی کی نظروں میں اسے غلط قرار نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں اللہ پاک سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، پر اللہ پاک بھی اس وقت معاف کرتا ہے جب ہم اس انسان سے معافی مانگے جس کے ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کی خبر سننے کے بعد تنزیلہ بھی اس دن ہمارے گھر روتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھابی میرا بھتیجا کہاں ہے، میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا بھائی تمہارے بھتیجے کو دفنانے گیا ہے، تو وہ بیچاری بہت زیادہ رونے لگی۔ میں نے تنزیلہ سے معافی مانگی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھابی آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے کس طرح دھوکے سے تمہاری شادی کروائی تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بھابی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا اچھا شوہر ملا، اتنا اچھا گھر ملا۔ جیسے زندگی میں چاہتی تھی مجھے ویسی زندگی وہاں پر مل رہی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں مہارانیوں کی طرح اس گھر میں رہتی ہوں، اسی لیے مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا صحیح کیا۔ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہمیشہ غلط ہی کرتی آئی تھی۔ اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسی طرح ہی کرتا۔ آج جب میں خود شادی شدہ ہوں تب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہر لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہے، اور میں تو آپ کو ہمیشہ ہی پریشان کرتی رہتی تھی۔ اتنی دیر میں تنزیلہ کا بھائی بھی آ گیا، جو تنزیلہ کو دیکھ کر منہ موڑنے لگا تو میں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تنزیلہ کو معاف کر دو، ہم نے تنزیلہ کے ساتھ غلط کیا، اسی لیے شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے ہم سے ہمارا بچہ چھین لیا۔ تنزیلہ کہنے لگی نہیں بھابی، میں دعائیں کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو پھر سے اولاد سے نوازے، میں اپنے بھتیجے یا بھتیجی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں۔ پھر تنزیلہ کے بھائی نے تنزیلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیں کہ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔